हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो एक नई लहर चल रही है इस वक्त इंसर्जेंसी के हवाले से, और पे दर पे पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं। और ये हमले पहले जो बॉर्डर के करीबी इलाकों में थे, अब बढ़ते हुए मेन शहरों की तरफ भी आए हैं, जिसमें जोब भी एक मेन एरिया है। पेशावर में जो गुज़िश्ता दिन हमें देखने को मिला, हयाताबाद एक पोश इलाका है वहाँ पर फ्रंटियर कंस्टेबलरी के ऊपर इस तरह का अटैक होना, फ्रंटियर कोर के ऊपर इस तरह का हमला होना, मेरे ख्याल में बड़ा थ्रेटनिंग है, बड़ा अलार्मिंग है। इस हवाले से पाकिस्तान की क्या सोच है, पाकिस्तान की मिलिट्री या पाकिस्तान के जो चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनका क्या कहना है, और इसके साथ साथ अफगान गवर्नमेंट इस इशू को कितना सीरियस ले रही है। दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं क्लेम कर रही, लेकिन उनके बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल कार्रवाई हमारी थी या हमारे लोगों ने ये सारा कुछ किया हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे, और तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात करेंगे इस वक्त, एक तो ये है कि सिचुएशन, दूसरा ये है कि पाकिस्तान का एक्शन। क्या पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर तो जो भी कर रहा है या जो भी कर सकता है वो करेगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, इंफॉर्मेशन हो, उस पर कार्रवाई हो या बाकी चीज़ें हो, वो तो ठीक है, लेकिन बॉर्डर के उस पार क्या पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन है कि वहाँ पर जाकर और कोई इस किस्म की कार्रवाई करे जो लास्ट ईयर दो जगहों पे निंगरहार और कुनड़ में पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, लेकिन उसका रिएक्शन भी बहुत सख्त आया था। जो अफगान तालिबान जो वहाँ की गवर्नमेंट को लीड करते हैं, उनकी तरफ से बड़ा सख्त अल्फाज में इसको कंडेम किया गया और पाकिस्तान को बताया गया कि आइंदा इस किस्म की कोशिश ना की जाए। और उससे फिर पाकिस्तान ने उसके बाद इस किस्म का कोई एक्शन नहीं किया। और आई थिंक सो पाकिस्तान को ये बात समझ भी आई, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात समझ में आई कि ये खुदा न खास्ता ये जंग ऐसी हो सकती है कि इसमें फिर अफगान तालिबान भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली खड़े होकर और पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं। वो तो उन्होंने कर लिया, लेकिन जो बाकी सिचुएशन है वो बड़ी गंभीर होती जा रही है। अगर हम सिर्फ जुलाई के जो रबा मंथ है इसकी बात करें, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लास्ट वीक जोब के गैरेजन में अटैक हुआ, जिसमें कहा गया कि जी सरहद के उस पार यानी बॉर्डर की दूसरी तरफ बड़े महफूज ठिकाने ठिकाने हैं, सेंचुरीज हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। तवील अरसे बाद एक दिन में सिक्योरिटी फोर्सेस का होने वाला सबसे बड़ा जानी नुकसान ये जाहिर करता है कि ये जो अस्करियत पसंद है अब ज़्यादा मुसल्लह और ज़्यादा तरबियत याफ्ता है। इस हाई प्रोफाइल हमले की जिम्मेदारी कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक दड़े ने कबूल की, जिसने अपने हमलों का दायरा खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक फैला दिया है। और अगर आपको याद हो तो मैं ये तकरीबन ऑलमोस्ट एक साल से ये मैं जिक्र कर रहा हूँ कि यार नॉर्मल सी नहीं है ये जो हमलों की इंटेंसिटी है, और जो जिस तरीके से हमले कर रहे हैं। एक तो ये है कि जब हम 2013 या 2015 तक हमलों को देखते थे तो उसका तरीका एक और था। अब जब 2020 या 21 के बाद यानी अफगान तालिबान के आने के बाद जिस अटैक जो जिस तरीके से प्लान किए जाते हैं, तो वो टोटली डिफरेंट है उससे जो आज से 8 या 10 साल पहले हुआ करते थे। ये फर्क आया है। दूसरी बात कि जब भी हमला होता है तो अच्छा खासा जानी और माली नुकसान जो है वो पाकिस्तान की फौज को उठाना पड़ता है दोनों सूरतों में। और तीसरी ये चीज़ होती है कि जिस तरीके से वो आते हैं, तो वो भी मैं ये कहूँगा कि बड़ा जिसे कहते हैं कि कमाल की तैयारी होती है। कि इंटेलिजेंस इदारे हैं काफ़ी सारे, उनको कानो कान खबर नहीं होती। फिर ये इतना सारा वेपन जो अमेरिका छोड़ के अफ़गानिस्तान में गया है, जो मेरे ख़्याल में बड़ा लीथल है।
وہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف دو لوگ استعمال کریں، ایک تو ٹی ٹی پی اور ایک جو بلوچ لبریشن کے لوگ ہیں وہ بھی اس کا بے دریغ استعمال کرے، اور یہ جو ویپنز ہیں یہ ایک بڑی تعداد میں ان کے پاس موجود ہے۔ اچھا ایک چیز ایک ڈان نے اس کے اوپر سٹوری کی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں، میں جب ابھی اس کو پڑھ رہا تھا اور میں لاسٹ جو میری 3-4 جو ویڈیوز ہیں جو افغانستان یا جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حوالے سے، تو تقریباً انہی چیزوں کو انہوں نے دہرایا ہے۔ ایک پوائنٹ تو انہوں نے یہ ریز کیا ہوا ہے کہ تحریک طالبان پلس جو بلوچ لبریشن کے لوگ ہیں، مختلف جو ان کے گروپس ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک دوسرے کے اگر حملے ہوتے ہیں تو اس میں سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ ایک فرنٹ جو لبریشن کے لوگ ہیں، بلوچ لبریشن کے لوگ ہیں، انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، ساؤتھ کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، نارتھ کو جو ہے اب ٹی ٹی پی یا اس طرح کے جو دوسرے گروپس ہیں انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ اب پاکستان کی جو ملٹری ایجنسیز ہیں ان کے لیے یہ جنگ پہلے بھی آسان نہیں تھی، لیکن اب یہ جو جتنے بھی اس ریجن کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ پاکستان کے لیے انتہائی مشکل ترین صورتحال میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ دو طرفہ جنگ کسی بھی دنیا کی فوج کے لیے لڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو بلوچ علاقے ہیں وہاں پر بلوچ جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستانی جو فورسز ہیں یا ملٹری ہے ان سے زیادہ خوش نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے وہ جنگ انتہائی مشکل، کیا میں کہتا ہوں مشکل ترین ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ سرکمسٹانسز ہیں جس کی وجہ سے حالات بگڑ رہے ہیں۔ اچھا ابھی حیات آباد کے اندر دیکھنے کو تو یہ ہے کہ وہاں پہ ایک فورسز کا جو آدمی ہے وہ جان سے گیا، شہید ہوا، لیکن وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ جی ہم نے اتنے لوگوں کو مارا یا اتنے لوگوں کو مارا، نہیں، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اپنی پریزنس کو شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم مین سٹی جس طرح کیپٹل ہے خیبر پختونخوا کا پشاور، وہاں پر بھی ہیں، ہم نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان میں بھی ہیں، ہم باجوڑ اور مماد میں بھی ہیں، ہم کرم اور اورکزئی میں بھی ہیں، اور ہم یوب اور پنجگور میں بھی ہیں۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ان کا جو ایک میسج دینا چاہتے ہیں وہ بڑا کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی ہماری پریزنس ہے، ہم آپ کو ٹف ٹائم دیں گے۔ پھر دوسری بات، پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ جی ہم پریشر ڈالیں افغان حکومت کے اوپر، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ افغان حکومت کے جو لوگ ہیں یا پھر ان کے اسپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد صاحب، ان کی مختلف بیانات کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ بتا رہے کہ بھائی آپ کا مسئلہ آپ کے گھر میں ہے، آپ اس کو سنبھالیں، یا اس کو جس طریقے سے بھی آپ نے ٹھیک کرنا ہے آپ اس کو ٹھیک کر دیں۔ ہماری حکومت ہے یہاں پر، لیکن یہاں سے کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں پاکستان کے جتنے بھی ارباب اختیار ہیں یا حکومت میں رہنے والے لوگ ہیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری کے ہمارے لوگ ہیں ٹاپ لیول کے، ان کا ایک ہی نیریٹو، ایک ہی بیانیہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر کچھ ہو رہا ہے تو افغانستان سے ہو رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، میں اس بات کو نہیں ڈینائی کرتا کہ نہیں وہاں سے کچھ نہیں ہوتا، یا وہاں سے کم از کم یہ سپورٹ نہیں ہے کہ یہ سپورٹ اویلیبل ہے ٹی ٹی پی کو کہ وہاں پہ جا کر وہ آرام سے رہ لیتے ہیں، یا پھر اگر جو آپس میں ان کی شورا ہے یا میٹنگز ہے یا اس طرح کی چیزیں تو وہ ان کو یقیناً ایک آسانی میسر ہے۔ یہ کہنا کہ یار افغان طالبان جا کے اور ان کو کوئی لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں تو شاید میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہوگا کہ ان کے یا لوگ، کیونکہ وہ اپنا ایک ملک سنبھال لے تو میرے خیال ان کے لیے بہت بڑی بات ہے، اور وہ شاید اس وقت بڑے فوکسڈ ہیں اپنے کام کے حوالے سے۔ کچھ ان کی چیزیں اس کے اوپر ہم کرٹیسزم بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ جب تک ان کو ٹھیک نہیں کریں گے تو بالکل کریں گے، لیکن بقایا جو چیزیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یار ٹریڈ ہو، بزنس ہو، اس طرح کی چیزیں ہو، تو اس کے اوپر ان کا ایک فوکس موجود ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں بھئی ہماری زمین جو ہے وہ کسی کے خلاف ہم استعمال نہیں کر رہے، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دوحہ ایکارڈ کی پاکستان بات کرتا ہے تو دوحہ ایکارڈ پاکستان کے ساتھ ہم نے نہیں کیا، وہ ہم نے یو ایس کے ساتھ کیا ہوا۔
یہ وہ پوائنٹس ہیں، وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے صورتحال جو ہے وہ مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کور کمانڈر کانفرنس بھی پھر جو ساؤدرن کمانڈ کے جو لیڈ کرنے والے ہیں جنرل آصف غفور صاحب ہو گئے یا پھر باقی لوگ ہو گئے، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ افغانستان کو پریشرائز کیا جائے، لیکن کیسے؟ آپ کیسے پریشرائز کریں گے ان کو؟ کوئی کہتے ہیں جی ان کے جو لوگ ہیں ان کو نکال دیا جائے. ٹھیک ہے، وہ ایک شاید ایک بہتر فیصلہ ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ یار جی ہمارے سروں کے اوپر آپ کو پیسے ملتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ کہا جائے ان کو کہ بھائی یہ پیسے بھی آپ کی حکومت کو ملے، آپ کو ڈائریکٹلی وہاں افغانستان میں دے، ہمیں نہیں چاہیے یہ پیسے. ہم ان سے مانگے، ان سے مانگے، ان سے ادھار پکڑے، ان سے ادھار پکڑے، لیکن یہ والے پیسے آپ جانے اور یو این ایچ سی آر کے لوگ جانے آپ کو 10 روپے دیتے ہیں، 10,000 دیتے ہیں یا 10 کروڑ دیتے ہیں، آپ جا کے عیاشی کریں اس سے. تو ایک تو یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کو اس پہ سیریسلی سوچنا پڑے گا. اگر کسی کے پاس ویزا ہے، ڈاکومنٹس ہیں، لیگل طریقے سے پاکستان کے ہم لوگوں کو بھی ویزے مشکل سے ملتے ہیں، لیکن جن کو ملتا ہے تو ان کو کوئی یہ تنگ نہیں کیا جاتا کسی بھی کنٹری میں کہ جی آپ پاکستانی ہیں تو ہم آپ کو تنگ کریں گے. ایسا مطلب ذاتی طور پہ مجھے کبھی برا تجربہ نہیں ہوا. ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے پاسپورٹ پہ جب آپ ویزا لیتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ڈاکومنٹیشن اور بہت ساری جسے کہتے ہیں فائل ورک آپ کو کرنا پڑتا ہے، آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے ساری چیزیں، تو وہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ کو ویزا دے دیتے ہیں کسی بھی کنٹری کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ آپ کو پھر وہاں پہ کوئی بھی آپ کو تنگ نہیں کرتا صرف اس وجہ سے کہ آپ پاکستانی ہے یا آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ. تو سیم لائک دیٹ اگر افغانستان کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، وہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہوں، وہ کاروبار کرنے والے لوگ ہوں، یا کوئی اور لوگ جن کے پاس پراپر ڈاکومنٹس یا ویزا پراپر ہوتا ہے، تو میرے خیال میں ان کے علاوہ اگر لوگ ہیں، اور جو ہے بالکل میں کیا کہوں کہ اگر جو ہے نہیں بلکہ ہے، کنفرم ہوں میں اس بات کے اوپر، تقریباً 3 ملین سے زیادہ لوگ رہتے ہیں 2 سے 3 ملین کے درمیان، تو اس کا میرے خیال میں پاکستان کو کچھ کرنا پڑے گا. دوسری بات، بارڈر مینجمنٹ کرنی پڑے گی بڑی اچھے طریقے سے، اس طریقے سے جس طرح ایران نے افغانستان کے ساتھ کی ہوئی ہے، یا پھر سنٹرل ایشین کنٹریز نے افغانستان کے ساتھ، ازبکستان قازقستان نے جس طریقے سے کی ہوئی ہے، سیم لائک دیٹ ہمیں کرنی پڑے گی. پھر تیسری چیز یہ کرنی پڑے گی کہ کابل کے میٹرز میں، معاملات میں ہمیں نکلنا پڑے گا، اس سے بڑا کلیئر کٹ ہمیں نکلنا پڑے گا. ہمیں ان کو نہ کچھ سکھانے کی ضرورت ہے، نہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، نہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے. وہ جانے، ان کے لوگ جانے، ان کا کام جانے. وہ کیا کرتے ہیں ان کا میٹر ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی موجود ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، امریکہ ہے، ان کے ساتھ ان کے معاہدات، وہ کہتے ہیں ویسے ہی ہمارے پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، تو پاکستان کا کیا مطلب لینا دینا پھر کابل کے ساتھ. تو ان چیزوں سے اگر پاکستان نکلتا ہے تو شاید پھر پاکستان کو یہ جو یہاں پر انٹرنل معاملات ہیں یہ پھر آسان ہو جائیں گے. جب آپ افغان جو نیشنلز ہیں ان کو آپ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے. ویزا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مطلب ویزا تو خیر بہت سارے لوگوں کے پاس، میجورٹی کے پاس نہیں ہوتا انفارچونیٹلی، اسی طرح بارڈر کراس ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جس کو دینا ہے پراپر طریقے سے دے، جس طرح میں نے کہا نا باقی کنٹریز کرتے ہیں، آپ بھی اسی طریقے سے کریں. پھر بارڈر کے اوپر پراپر سرویلنس رکھیں، کسی کو نہیں آنے دیں. جس طریقے سے ایران اور ٹرکش بارڈر ہے، جب انلیگل امیگرنٹ جاتے ہیں تو ان کو وہ نہیں چھوڑتے، حالانکہ وہاں پہ میٹر اور ہے، یہاں پہ تو اور چیزیں بہت ساری ہیں، تو آپ نہ چھوڑیں. آپ یہ چیزیں ختم کریں گے تو پھر شاید حالات آپ کے لیے کنٹرول میں آ سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کابل کو ڈرا دھمکا کر، وہ سر آپ سے نہیں ڈرتے. یہ بڑی کلیئر ہے یہ پوزیشن. میرا نہیں خیال کہ کابل کو اتنا سا بھی ابھی کوئی آپ سے اسلام آباد سے کوئی ڈر لگتا ہو، یا وہ کہیں گے کہ یار یہ کچھ کر لیں گے، اور کریں گے بھی کیا. پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں کہ انٹرنل تو ایک سچویشن خراب ہے، اب ایکسٹرنل کے اوپر بھی اپنے لیے کوئی نیا محاذ کھول لے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اور فرنٹ کھولنے کی پوزیشن میں پاکستان موجود ہے. ہاں ایک طریقہ کار کے تحت پاکستان کو بات چیت کے تحت یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے. وہ افغان جو انلیگل لوگ ہیں یہاں پہ رہنے والے، جو اس کے ساتھ ساتھ ریفیوجیز ہیں، ان سب کو طریقے سے کابل کو کہے کہ سر آپ اپنا گھر سنبھالیں، ہمیں اپنا سنبھالنے دیں، ہم جانے ٹی ٹی پی جانے، بارڈر کو سیل کر لیں. ہاں یہ بات آپ ان کو بتا دیں کہ اگر وہاں سے کوئی چیز ہوگی تو اس کا بھرپور جواب ہم دیں گے. پھر دیکھیں ہوتا ہے نہیں ہوتا. آپ کیونکہ مسئلہ یہ آپ کا دل بھی نہیں کرتا کہ آپ افغانستان کے میٹرز سے نا نکل آئیں.
اور جب تک آپ کا یہ دماغ کلیئر نہیں ہوگا کہ یار افغانستان ایک الگ کنٹری ہے، اس کو اپنا کام کرنے دو، کابل کو اپنے فیصلے خود کرنے دو، یا وہ امریکہ کے ساتھ مل کر کرتے ہیں، وہ ہندوستان کے ساتھ مل کر کرتے ہیں، وہ دوحہ قطر کے ساتھ کرتے ہیں، چائنا کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ان کو رہنے دو، ان کی چیزیں سر پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر شاید ہو سکتا ہے پھر آپ ٹی ٹی پی کو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے میں پھر کنٹرول کرے. ادروائز اگر یہ والی چیزیں ہم کہیں گے کہ ہم یہ بھی کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی کریں گے، تو حالات یقین کریں یہ میں کوئی یہ نہیں کرا کہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی ویسے ہی مطلب جسے کہتے ہیں واویلا کر رہا ہوں چیزوں کا، نہیں. حالات حقیقت میں دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں. میں نے کہا کہ انہوں نے اپنی پریزنس ہمیں پشاور میں اس لیے دکھایا حیات آباد کے اندر، ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا. ایک گاڑی کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 3 یا 4 لوگ ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ دوسری گاڑی کے ساتھ ان کو اپنے جو بندے کو اڑانا تھا اس کے ساتھ کیا کرنا تھا، اس طرح کی کانوائے کے اوپر یا اس طرح کے اوپر ہم نے دیکھا ہے. لیکن یہ والی سچویشن صرف اور صرف یہ میسج دینا تھا کہ ہم یہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، جو میرے خیال میں بڑا خطرناک ہے. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ISI ہے، MI ہے، اسپیشل برانچ ہے، IB ہے، بہت ساری چیزوں پہ، فالتو والی چیزوں پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. کبھی مجھے کال آئے گی، کبھی کسی اور کو جائے گی، کبھی کسی اور کو جائے گی، تو بجائے اس کے کہ اس طرح کی چیزوں سے نکل کر اور اس طرح کی چیزوں پہ انٹیلیجنس جو بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں، ابھی کچھ عرصے میں پاکستان نے بڑا سکسیس بھی حاصل کیا. لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ پھر کیا ہوا کہ اب وہ ان لوگوں کا جو اپر ہینڈ ہے دوبارہ آ چکا ہے اور پاکستان کو ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. دوسری بات کہ دن میں پچھلے اگر ہم 24 آورز کی بات کریں تو 4 اٹیکس ہو چکے ہیں اور یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ سچویشن ایسی بنتی جا رہی، خدا نخواستہ کہ جس طرح ہم 13 یا 14 تک دیکھ چکے ہیں، 2003 یا 4 سے لے کے انورڈ 13 14 تک، تو خدا نخواستہ ایسی سچویشن دوبارہ آ سکتی ہے. اس لیے ہمارے ادارے جتنے بھی ہیں ان کو بڑا سوچ و بچار سے کام لینا پڑے گا، کوئی غلط فیصلے سے بچنا پڑے گا، بڑے احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانے پڑیں گے. وہ افغان طالبان کے ساتھ بات ہو یا TTP اور BLA کو کنٹرول کرنے کی بات ہو، بڑے طریقے سے کرنا پڑے گا. ادروائز ہمارے پاس چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہے. خیر اینی وے ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.